काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशानाए बसीरत की यूट्यूब चैनल की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। किताब का नाम है नस्ल कौसर। अब हम किताब का पार्ट नंबर 13 पढ़ेंगे। ज़मीमा फ़ुक़हा शौराए निहगबान के रुकन हज़रत आयतुल्लाह सैयद महमूद हाशमी शहरवर्दी ने अपने फ़िक़ही दर्स से ख़ारिज में विलायत फ़क़ीह के मुतालिक बयान फ़रमाया जो बहुत अहम है। का बक़िया हिस्सा सफ़ा नंबर 253। शिया फ़िक़ह में इंतख़ाब के दूसरे मायने पाए जाते हैं जिसमें इंतख़ाब से मुराद अहले अवाम या अहले ख़बरा की शनाख्त व तारुफ़ मुराद है, जो मग़रिबी इंतख़ाब वाले मायने से बहुत फ़र्क रखते हैं। इसी तरह अवाम की हैसियत व ज़िम्मेदारी और इस्लाम की हिफाजत हुकूमती अमले को मद्देनज़र रखने के मुतालिक इनके अहम फ़ैसले को फ़िक़ह की रोशनी में साबित किया जा सकता है, लेकिन हम फ़िलहाल इस बहस में नहीं पढ़ते चूँकि इसकी अपनी जगह तफ़सीलन गुफ्तगू की है। अगर खुदा ने तौफ़ीक दी तो दोबारा इस्लाम के इस सियासी फ़िक़ही मसले पर तहक़ीक़ी गुफ्तगू करेंगे और आज दुनिया की सियासी फ़िक़ह में जो मायने हैं इसके साथ मुआवज़ना भी करेंगे। अब अगर कोई विलायत फ़क़ीह के ओहदे को जो एक मंसूब ओहदा है, यानी जिस अंदाज से हमारी फ़िक़ह में मौजूद है, वो इमामत का एक जुज़ है, इसको इंतख़ाबी ओहदा बनाने यानी ये कि अवाम जिस कदर चाहे इख्तियार दें, जितना चाहें इख्तियार घटाएं, जिसको चाहें मुंतखब करें और जिसको चाहें मुंतखब ना करें, तो ये असल ओहदा विलायत फ़क़ीह के फ़ातिहा पढ़ने के मुतरादिफ़ होगा और ये विलायत फ़क़ीह के मनसब में तहरीफ़ होगी। ऐसे में हौज़े इल्मिया के उलमा फ़ुज़ला की ज़िम्मेदारी होती कि इन मसाइल का दक़ीक़ मुताला करें और तहक़ीक़ करें, वो इधर उधर की बातों से मुतासिर ना हो और इस्लाम के साथ मुख्तस इस अज़ीम व बुनियादी नज़रिए को दाग़दार ना करें। यही मायने दुनिया और मग़रिबी तमद्दुन व सक़ाफ़त के मुकाबले में है। इन दोनों को आपस में नहीं मिलाया जाए। वो अमूर जो विलायत फ़क़ीह से मुख्तस हैं, इनको दूसरों की बातों और खुदा ना करे कि अपने ज़ाती मुफादात के चक्कर में आकर बसा औक़ात यही मसले ज़वाल व फ़ना और मुफाद परस्ती की कशमकश का बाइस बनते हैं। इनसे मिलाकर असल व पाकीज़ा नज़रिए को दाग़दार ना किया जाए। दूसरा मसला इल्मियत का है, वो चीज़ जिसको ज़्यादा बहाना बनाया जाता है, ख़ुसूसन इन गुमराह कुन बातों में मेरे ख़्याल में यही मसला है। और ये कहा जाता है कि आलम होना शर्त है। आलम होने की शर्त फ़िक़ह और ख़ुसूसन उलमाए गुज़िश्ता की फ़िक़ही किताबों में असलन मौजूद नहीं है। ये एक नया कलमा है जो इल्म उसूल में तहक़ीक़ात, ख़ुसूसन इल्म उसूल और फ़िक़ह में वसी रिसर्च और तहक़ीक़ अंजाम पाई। इसके नतीजे में इज्तिहाद व तक़लीद के मसले में ये शर्त ज़िक्र हुई है, लेकिन इसकी कोई ठोस दलील तक़लीद के बाब में आलम की तरफ रुजू करने के हवाले से फ़ुक़हा ने जो एहतियात करार दिया है, लफ्ज़ी दलील नहीं बल्कि वही बिनाए उक़ला है जिसको आपने मुलाहज़ा किया कि फ़ुक़हा आलम होने की शर्त पर ज़िक्र करते हैं। सीरत उक़ला है और वो भी ऐसे कम मकाम पर कारआमद है कि अगर दो फ़तवों के दरमियान इख्तिलाफ़ हो तो अक़लन आलम की तक़लीद करने की शर्त लगाते हैं, लेकिन इस इख्तिलाफ़ का इल्म ना हो तो उक़ला की ऐसी कोई बिना भी नहीं है, बल्कि किसी भी एक की तरफ रुजू करते हैं। मगर इस वक्त जब मालूम हो कि दो अहले ख़बरा के दरमियान इख्तिलाफ़ है तो ऐसे मौके पर आलम को गैर आलम पर तरजीह देते हैं।
اس مورد میں جن دلیلوں کی جانب رجوع کیا گیا ان میں سے بہترین دلیل یہی بنائے عقلا ہے، اور بعض متاخرین فقہ نے اگرچہ بطور احتیاط واجب فتویٰ دیا ہے عالم مجتہد کی تقلید کے وجوب پر، لیکن ضروری ہے کہ ایک عالم کا مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر عالم کی تعریف سے متعلق ایک دو نقطہ عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ وہ علمیت جو عقلا کے نزدیک ترجیح کا باعث ہے، مقدار کمیت کے اعتبار سے واضح اور روشن ہے، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ عالم اور غیر عالم کے فتوے میں فرق کافی حد تک ہو۔ لیکن اگر اس انداز سے ہو کہ مثلاً اس عالم نے 2 کتابیں زیادہ پڑھی ہیں، اس نے 2 کم، اور دونوں ایک ہی علمی دور میں ہوں، ایک ہی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو، استاد بھی دونوں کا ایک ہو، اور دونوں نے فقہ کے مشترک نظریات کو سیکھا ہو، لیکن ایک نے دوسرے کی نسبت زیادہ کام کیا ہو، مگر عام طور پر بحث و گفتگو اور استدلال میں مشترک نظریات کافی حد تک ہوں، اور یہ سب نظریات ایک ہی علمی مدرسے و مکتب اور ایک ہی دور سے تعلق رکھتے ہوں، تو ایسے مقامات پر در حقیقت اس طرح کے چھوٹے اور جزئی اختلاف کو عقلا نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ عقلا کے نزدیک تقلید میں ترجیح کا باعث نہیں۔ اس معاملے میں عمدہ دلیل کا یہ حال ہے تو دوسری دلیلوں کی تو بات ہی اور ہے۔ اگر یہ دونوں 2 الگ الگ مدرسے کے ہوتے اور ان 2 مدرسوں، 2 مکتبوں، 2 فقہی نظریوں کے درمیان زیادہ فرق ہوتا، مثلاً ایک صاحب جواہر مرحوم کے شاگردوں اور دوسرا مرزائے نائینی مرحوم کے شاگردوں میں سے ہوتا، جو کہ شیخ مرتضیٰ انصاری اور اخوند خراسانی اور مرزا شیرازی اور دوسرے محققین کی برکات و دقائق کا نتیجہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کے درمیان کافی فاصلہ ہے اور یہ ان کے نظریات میں اختلاف ہے، تو اس لحاظ سے ممکن ہے کہ کہا جائے کہ عقلا اتنے فرق کو نظر انداز نہیں کرتے اور وہ عالم کی شرط لگاتے ہیں، لیکن اس مقام پر کہ یہ سب ایک ہی وقت کے ایک ہی مکتب کے ہوں اور سب کے سامنے سارے قوانین و قواعد اور دقیق و عمیق استدلال موجود ہوں، بلکہ ان کا استاد بھی ایک ہو۔ خلاصہ یہ کہ دونوں ایک ہی مدرسے کے ہوں، دونوں اہل فضل و اجتہاد ہوں اور ان علمی قواعد و ضوابط کو دونوں بالکل صحیح طور پر کام میں لاتے ہوں، تو اب تھوڑا بہت فرق جو رہ جاتا ہوتا ہے اسے عقلا خاطر میں نہیں لاتے، اور یہ جزئی فرق عالمیت کے مسئلے میں مؤثر نہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ دراصل عالم ہونے کا مفہوم یہ نہیں کہ کسی اصول یا علم رجال کے بعض موضوعات میں زیادہ کام کیا ہو اور کچھ نئے نظریات پیدا کیے ہوں۔ یہ کام کا ایک حصہ ہے، یہ ممکن ہے کہ عالمیت میں مؤثر ہو، لیکن اس صورت میں دخیل ہے کہ یہی موارد جن پر زیادہ کام کیا ہے فقہ میں اس کا دخل و اثر بھی زیادہ ہو۔ حالانکہ بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو فقہ میں زیادہ مؤثر نہیں ہیں اور ان سے زیادہ کام نہیں لیا جاتا، پس دیکھا جائے کون سے عوامل استنباط فقہی میں زیادہ مؤثر ہیں تاکہ عالم ہونے میں بھی دخیل ہوں۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فقیہ اور مجتہد مطلق جو ہمارے دور کے فقہ سے مطلع ہے، بلکہ گزشتہ دور میں بھی رجال و اصول و حدیث اور فقہی ابحاث جو ہو چکی ہیں یا اصول کی باریک ابحاث جو ہو رہی ہیں، مثلاً بحث ترتب، تزائم، مشتق و مقدمہ، واجب وغیرہ کے، بہت ممکن ہے کہ فقہ میں ان کا اثر نہ ہو۔ ان سب میں عالم ہونا شرط نہیں، ہاں وہ چیزیں جو عالم ہونے میں دخیل ہیں مذکورہ مسائل کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جن کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ علمیت اور اس حصے میں جس میں مجتہد اجتہاد کرنا چاہتا ہے اس فقہی اجتہاد میں بہت دخیل ہیں۔ ہم یہاں پر مختصر طور پر چند عوامل کو ذکر کریں گے۔ ایک روح اسلام کو سمجھنا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ فقاہت اور استنباط میں بھی بہت مؤثر ہے، اور روح اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کے علوم کے علاوہ پیغمبر و ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرہ کو بھی دقیق طور پر درک کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار کے کاموں، خصوصاً رسول اکرم اور امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے دور میں آپ کے علمی اقدامات کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اکرم اور مولا علی علیہ السلام احکام کو کس طرح تطبیق اور اجرا فرماتے تھے۔
یعنی یہ سمجھنا کہ رسول اکرم اور اہل بیت تو ائمہ اطہار اپنی حیات طیبہ میں کن چیزوں کو اہمیت دیتے اور کن چیزوں کو نظر انداز فرماتے تھے، کون سے احکام آپ کی نظروں میں درجہ اولیت رکھتے تھے اور ان کو درست سمجھنا لازمی ہے، چونکہ یہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے اسلام کی اہم بنیادوں کو سمجھا جا سکتا ہے اور ان ترجیحات کا ادراک کیا جا سکتا ہے جو فقہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری نظر میں امام خمینی کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ تھا کہ اس شعبے میں آپ بہت بلند اور گہرے ادراک کے مالک تھے۔ یہی سبب تھا کہ مسئلہ ولایت فقیہ کے جو کتاب مقاصد میں یتیموں، مجہور علیہ اور دیوانوں پر باپ یا دادا کی ولایت کے ضمن میں ولی فقیہ کی ولایت کے نام سے بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، آپ اسے تنگ دائرے سے نکال کر اسلامی حکومت اور اسلام کی سیاسی حکمرانی کے وسیع دائرے میں لے آئے۔ اگر اسلام اور حقیقت اسلام کے متعلق یہ فہم و ادراک نہ ہوتا کہ اصولی طور پر انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے آئے، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا، اسی مقصد کے حصول کے لیے جہاد کیا اور شہید ہوئے۔ اگر امام کا یہ فہم نہ ہوتا اور اس کے مانند دوسرے دقیق ادراکات جو آیات اور روایت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے وقت لازم ہیں نہ ہوتے تو اس جزئی مسئلے یعنی بچے پر ولایت سے اتنے بڑے نظریے یعنی اسلامی حکومت کا استنباط ممکن نہ تھا۔ ملاحظہ کیجئے کہ امام خمینی کی علمیت یہاں اس مسئلے میں متاثر ہوئی۔ یہ علمیت اس بنا پر نہیں تھی کہ مکاتبہ ابن اسحاق کے لیے ایک نئی سند درست کر لی ہو، بلکہ آپ کی علمیت مکاتبہ سے ایک دقیق و باریک نتیجہ و مفہوم درک کرنے کی وجہ سے تھی، جس کی وجہ سے دوسرے مفاہیم، نظریات اور طرز تفکر سب بدل گئے، یعنی وہ استحضار بدل گیا اور بدل بھی جاتا ہے، چونکہ ہمیشہ ظاہری معنی لفظی و معنوی وقتی و تاریخی اور روایت صادر ہوتے ہیں۔ وقت کے حالات اور اس معصوم کے حالات جس سے روایت صادر ہوئی اور جو مسئلہ اس میں بیان ہوا، ان تمام قرائن کو مد نظر رکھنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا لحاظ رکھے بغیر کوئی ظاہری معنی لینا چاہے تو درست نہ ہوگا، چاہے اس عالم کا علم اصول کتنا ہی بہتر ہو، لیکن ایسا استحضار زندہ استحضار نہیں ہے۔ ایسے استحضار کے نتیجے میں وہ حقیقت سے دور ہو جائے گا اور خدا کے شرعی حکم کے برخلاف بھی ہوگا۔ من جملہ وہ امور جو میری نظر میں علمیت میں دخل ہیں، وہ موجودہ دور کی تہذیب و ثقافت اور علمی و قانونی تقاضوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ کسی حد تک یہ مسئلہ بھی مجتہد کے عالم ہونے میں مؤثر ہے، اور نئے مسائل یا پرانے مسائل جو آج کے جدید تقاضوں میں دوبارہ سوال کی صورت میں ابھرے ہوں، ان کو بہتر انداز میں استنباط کرنے میں مؤثر ہیں۔ بینک کے مسائل، اسلامی معاشیات کے مسائل، اسلامی قضاوت کے مسائل اور گورنمنٹ کے فقہی مسائل اگر ایک معاشرے میں اسلام نافذ کرنا چاہیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید جو کچھ طہارت و نماز وغیرہ کے مسائل ہیں وہ اس کے مقابلے میں کمتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ مذکورہ کتابوں میں پرانی ابحاث کے ساتھ بہت سارے نئے مسائل بھی سامنے آئے ہیں جو گزشتہ دور کی ابحاث و فروعات میں موجود نہیں تھے۔ پس ابحاث میں جو کہ محض فقہی ابحاث ہیں، ان کے حل میں دور حاضر کے مسائل کو نہ سمجھنا یا روزمرہ کے مسائل کا باریک تجزیہ نہ کر سکنا اور موضوعات کو درست نہ سمجھنا، کیونکہ بعض اوقات خود موضوع کو سمجھنا ان مسائل کے مفہوم و تعریف میں مؤثر ہے۔ ان امور سے ناواقفیت ایک بڑا فقہی نقص ہے، اور اگر مجتہد ان امور سے باخبر نہ ہو تو اس مسئلے میں اس کا استنباط بہت کمزور ہوگا۔ یہ بھی ان نکات میں سے ہے جو میری نظر میں بہت اہم ہے۔ اسی طرح اہم امور میں سے ان تمام علوم کی واقفیت جو اہل بیت عصمت و اطہار علیہم السلام سے صادر ہوئے ہیں، اور علم کلام کے مسائل، اخلاقی و تاریخی امور جو فقہی کتابوں کے علاوہ دوسری کتب کی روایات میں بیان ہوئے، ان سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔
مثلاً فرض کیجئے کہ ایک شخص کا اہل بیت کی تمام احادیث مبارکہ سے واسطہ کمتر ہو اور اس نے اپنی ساری محنت کتاب وسائل الشیعہ میں موجود روایات تک محدود کی ہو، تو صرف ان روایات سے نتیجے کا زیادہ صحیح اور درست ہونا واضح نہیں، برخلاف اس مجتہد کے جس نے تمام علوم میں موجود اہل بیت کی ساری روایات کا مطالعہ کیا ہو۔ میں اس کو اسلام کی عمومی ثقافت و معارف سے واقفیت کا نام دیتا ہوں۔ یہ حصہ بھی خصوصاً وہ مقدار جو اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے مربوط ہے، ان سے باخبر ہونا بہت سے مقامات پر مؤثر ہے، یعنی قرآن و حدیث یا کسی اور ماخذ میں موجود دلیل سے ظاہری معنی حاصل کرنے اور استفادہ کرنے میں یہ آگاہی بہت ضروری ہے۔ وہ شخص جو اس آگاہی سے خالی ہو یہ بات ٹھیک نہیں سمجھ سکتا، وہ ظہور لفظی کو درست نہیں سمجھے گا اور اس کا فقہی استدلال کمزور ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک طالب علم چند سال اگر حوزہ علمیہ میں درس حاصل کر کے فاضل ہوا ہو، اصول کو خوب سمجھا اور اصل مثبت کو درست ثابت کیا ہو، ترتیب اور مقدمہ واجب و ضد کے مسئلوں کو پوری دقت سے پڑھا ہو اور کچھ فلسفی معلومات بھی رکھتا ہو، کل وہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں کیونکہ میری طرح کسی اور نے اصول میں اتنی دقت نہیں کی ہے، یہ تو عالم ہونے کا بہت ہی ناقص معنی ہوگا، کیونکہ یہ ایک حصہ ہے اور عالمیت میں مؤثر پہلوؤں میں نیز استنباط کے سالم و درست ہونے کے دوسرے عظیم نکات جو خود کلام معصوم اور شرعی ماخذ مثلاً قرآن و سنت، احادیث و روایات ائمہ، تقریر ائمہ، سیر و سلوک ائمہ، رسول اکرم اور ائمہ کی صورت کے زیادہ نزدیک ہیں، یہ زیادہ مؤثر ہیں ان مذکورہ اصولی ابحاث کی نسبت جو اس طالب علم نے باریک بینی کے ساتھ پڑھا ہو۔ پس میری نظر میں ایک طالب علم ان فلسفی و اصولی ابحاث کا مالک ہو لیکن ان ضروری نکات سے خالی، جبکہ دوسرا طالب علم ان ضروری نکات کا حامل ہو لیکن ان فلسفی اور اصولی ابحاث سے خالی ہو جن کا دخل استنباط میں نہیں، تو یہ دوسرا طالب علم عالم ہے پہلے والے کے مقابلے میں، چونکہ ان ضروری ابحاث کا فقہ میں زیادہ عمل دخل ہے ان اصولی اور فلسفی نکات کی نسبت۔ پس یہ ڈھانچے جو ہم نے علمیت کے حوالے سے درست کیا اور ان کو میزان قرار دیا بہت ناقص اور غیر واضح معیار و کسوٹی ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ کوئی خیال کرے کہ اس نے چند دن ان نکات میں کچھ زیادہ تحقیق کی اور ایک رسالہ یا جزو لکھا ہے، اب وہ عالم ہو گیا اور اپنے عالم ہونے کی لاٹھی دوسروں کے سروں پر پیٹنا شروع کرے۔ یہ کام علمی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے غلط ہے، واقعی طور پر ایسا کام بہت برا اور بڑا گناہ ہے۔ پس لازم ہے کہ عالمیت کی حدود و قیود بھی واضح و روشن ہوں اور وہ تمام عوامل اور اسباب جو واقعیت کے نزدیک صحیح و سالم اور مضبوط استنباط میں مؤثر ہوں، معین ہونا چاہیے اور عالم ہونے سے مراد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اب تعریف فقہات و عالمیت میں جن باتوں کا اشارہ کیا ان میں رہبر عظیم الشان واقعاً فقہات و عالمیت کے افق پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ خود اس مسئلے میں حساس ہیں کہ فقہی مسائل کو خود فقہ کے ذریعے استنباط کیا جائے اور بیرونی عوامل کے زیر اثر نہیں جانا چاہیے۔ یہ آپ کی اہم خصوصیات میں سے ہے، اسی بنا پر آپ کے فتاویٰ بھی مشہور علماء کے نظریات سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ آپ فقہائے اعظام کے نظریات کو بڑی اہمیت دیتے اور کافی تعظیم و احترام کے ساتھ مسئلے سے بحث کے دوران بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان بزرگوں کے کلام کو اچھے انداز سے واضح کریں، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے اور اس مسئلے میں عالم ہونے، شارع کے حکم کے زیادہ قریب ہونے میں ایسے نکات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس عالمیت کو ایک دلیل جو ذکر کی گئی ہم نے بیان کیا، اب مناسب ہے کہ اس کی تعریف بھی کی جائے۔ اگر ہم عالم کی شرط کو بطور احتیاط واجب لازم جانے کے
اس طرح کے موقع میں عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بھی عالم کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کیے، نہ وہ جو ذکر کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر ایسی باتوں میں اشخاص پر گفتگو کی جاتی ہے، جیسا کہ ان دنوں اس طرح کی باتیں گوشہ و کنار میں ہو رہی ہیں۔ تقلید میں عالم ہونے کی شرط جو رجحان کا موجب ہوتی ہے، اس ایسی علمیت ہے جس کا ذکر ہم نے کیا، اور یہ علمیت اگر ولایت فقیہ اور رہبری کے مسئلے میں بھی شرط بنے تو انہی معنی میں جس کی وضاحت ہم نے کی ہے نہ کہ ان ناقص و مردہ اور ایک طرف والے معنی مراد ہیں۔ یہ عالمیت ولایت کے مسئلے میں بالکل شرط ہی نہیں، جیسا کہ امام راحل نے بھی بار بار بیان فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مرجعیت کا مسئلہ ہے کہ کیا تقلید کے باب میں مرجعیت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پہلو سے علمیت رکھتا ہو تو مرجع تقلید ہوگا، یا مرجع ہونے میں علمیت ایک احتیاط واجب کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شرائط بھی ہیں، وہ دوسری شرائط کہ ان میں سے بہت ساری قطعی و یقینی ہیں، احتیاطی بھی نہیں، اور انہی کے تحت فتویٰ دیا جانا چاہیے۔ ان پر بھی کوئی تحقیق ہوئی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مسلمانوں کا مرجع در حقیقت ایک طرح کی ولایت کا نام ہے۔ یہ مریض کا ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کے معنی نہیں، اگرچہ اجتہاد و تقلید کی بحث میں کہا جاتا ہے کہ یہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن اس مسئلے کی ایک بہت سادہ اور نامفہوم سی تعبیر ہے۔ مرجعیت کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص بلکہ ایک معاشرہ پیدا ہونے سے مرتے دم تک زندگی کے سارے فقہی مسائل اپنے مرجع کے تحت اختیار قرار دے۔ حلال و حرام اور احکام کے حوالے سے تو یہ مریض کے ڈاکٹر کی جانب رجوع کرنے سے جدا ہے۔ اس مرجعیت میں دوسری شرط مانند عدالت، تقوی، حلال زادہ ہونا بھی ہے۔ ان میں سے بہت ساری شرائط کی خاص دلیل نہیں، بس ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ کام بہت اہم منصب کے حامل ہیں، یہ مریض اور ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے۔ ڈاکٹر اگر حلال زادہ نہ بھی ہو تو انسان اسی طرف رجوع کر سکتا ہے، چونکہ اس کی ڈاکٹری اور تجربے سے استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن مرجعیت اور تقلید کے مسئلے میں ایسا نہیں، چونکہ یہ ایک قسم کی ولایت ہے، بلکہ کم سے کم ایک طرح کی فقہی قانونی رہبری اور سرپرستی ہے۔ مرجع ایک قانون وضع کرنے والی اتھارٹی کی طرح ہے۔ اگر آج کل کی تعبیر کے مطابق کہنا چاہیں تو ایک قانون بنانے والی اتھارٹی ہے، یعنی اول سے آخر تک زندگی کے تمام قوانین انہی سے اخذ کرنے ہیں۔ اب ولایت اس حد تک اہم ہوئی تو اس کی شرط صرف وہی ہوگی جو آپ نے ذکر کی، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں۔ میں یہاں ایک تحقیقی بحث کی طرف اشارہ کروں گا جسے مرحوم شہید آیت اللہ باقر الصدر نے رسالہ فتاوی واضحہ میں پیش کیا ہے۔ آپ جب تقلید کے شرائط بیان کرتے ہیں تو ایک شرط کا اضافہ فرماتے ہیں کہ عدالت، مرد، حلال زادہ، اجتہاد، بلکہ احوط یہ کہ عالم ہونا، اس کے علاوہ لیاقت و صلاحیت کو مرجعیت کی شرط قرار دیا ہے۔ میں نے اس شرط کو دوسرے رسالہ علمیہ میں نہیں دیکھا۔ یہ ایک نیا مسئلہ ہے جس پر حوزہ علمیہ کے علماء کو تحقیق کرنا چاہیے۔ میری نظر میں ایک بڑی علمی تحقیق کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آج مرجعیت بھی ایسے افراد کے پاس ہونا چاہیے جو علمی پہلوؤں کے علاوہ دوسرے کمالات کے بھی حامل ہوں، کہ یہ کمالات ان کو مرجع بننے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ عدالت و تقوی کے بلند درجے پر فائز ہونے کے علاوہ، جیسا کہ روایت اور فقہ کے کلمات میں بھی مذکور ہے، مرجع میں جو تقوی و عدالت شرط پائے ہیں تو بلند درجے کی عدالت مراد ہے، چونکہ یہ منصب بھی بلند ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے کمالات بھی ضروری ہیں جن کی وجہ سے وہ مرجع اور پورے معاشرے کا رہبر بننے کے لائق ہو۔ چونکہ اگر کچھ لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں، کان، سوچ، بچار اور دل سب اسی شخص کی طرف متوجہ ہیں کہ دیکھیں اب وہ کیا فتویٰ اور نظریہ دیتے ہیں تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ مرجع تقلید میں کچھ اور خصوصی شرائط ضروری ہیں کہ جن کا جامع عنوان لیاقت و
کفایت ہے۔ مرجعیت کے حوالے سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ مرجعیت کا لفظ نہ کسی آیت میں آیا اور نہ روایت میں۔ یہ ان نکات میں سے جن تک شہید اول کے بعد ہمارے دور کے فقہا پہنچے ہیں۔ شاید تاریخ شیعہ میں سب سے پہلے فرد جس نے مرجعیت کے مسئلے کو اجاگر کیا وہ شہید اول تھے۔ فقہ کی تاریخ میں اس مقام پر آپ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جسے فقہ نے اسی روح فقہ اور فقہی جوہر اور فقہی مزاج کے ذریعے سے حاصل کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شیعہ بغیر مرجع کے رہ جائیں، بلکہ ان کا ایک مرجع ہونا لازمی ہے جو ان کے امور و مشکلات کو حل کرے۔ اب یہی جو صورت پیدا ہوئی تھی آہستہ آہستہ شیعہ فقہ کی مسلم شرط قرار پائی۔ ہم دیکھیں کہ یہ مرجعیت جس کی بنیاد رکھی گئی اس سے یہی مبہم و ناقص تعریف مراد ہے جو علمیت کے لیے کی گئی تھی یا نہیں، بلکہ اس کی شرائط پر کافی زیادہ تحقیق کرنے کے بعد تعریف کی جانی چاہیے۔ مرجعیت ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ ولایت اور مسئلہ ولایت میں پہلی اصل عدم حجیت اور عدم ولایت ہے، یعنی کوئی انسان دوسرے انسان کا ولی اور سرپرست اور حجت نہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی لفظی دلیل موجود نہ ہو تو بھی ولایت فقی کے مسئلے میں قدر حقیقتاً اخذ کریں گے اور قدر متقین ولایت فقی کے مسئلے میں قدر متقین اخذ کریں گے اور قدر متقین حاصل کرنے کی بھی کافی شرائط ہیں۔ اگر وہ ساری شرائط موجود نہ ہو تو دوبارہ اصل عدم حجیت اور عدم جواز تقلید کی اصل جاری ہو جائے گی۔ ہم حوزے سے صرف ایک دو کلمے سیکھیں اور اس پر مغرور ہو کر سب کچھ کہیں، دوسری شرائط کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر قسم کی توہین کو بھی جائز سمجھیں تو یہ ہمارے معاشرے اور حوزے دونوں کی بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہوگی۔ البتہ الحمدللہ ہمارے عوام ہوشیار و بیدار ہیں، اور وہ لوگ جو اس انقلاب کے ہمدرد و دلدادہ ہیں وہ اس طرح کی فضول باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ چونکہ اول تو خود عہدہ ولایت فقی کا تقدس واضح ہے اور رہبر عظیم الشان کا اس عہدے کے لیے لائق ہونا بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ کے علمی اقدامات بھی الحمدللہ بہت تابع اور تاحد نظر وسیع ہیں۔ امام خمینی کی تاکید بھی آپ کی رہبری کے متعلق واضح ہے۔ اصولی طور پر اگر کوئی ذرا بھی ولایت فقی پر اعتراض کرتا ہے تو امام راحل اسے دشمنوں سے متاثر فرد قرار دیتے ہیں، خواہ جانتے ہوئے متاثر ہوا ہو یا جہالت کی بنا پر۔ یہ باتیں عوام اور عہدے داروں دونوں کے لیے بہت واضح ہیں۔ بس وہ الٹی سیدھی باتیں یا کھلے خطوط جو لکھے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ سوائے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں۔ اس سے اسلامی نظام کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن حوزے کے بعض طلباء کے اندر ایک طرح کا خلفشار پیدا ہو جو اس دشمن کی خوشحالی کا موجب بنے، کہ دشمن کہے کہ دیکھو روحانی اور علماء ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو گئے، اور صورتحال سے دشمن جو اس فرصت کی تلاش میں تھا اپنا فائدہ اٹھائے، خصوصاً ان نازک دنوں میں کہ جب انقلاب کی شان و شوکت اور عزت کے پھلنے پھولنے کے ایام ہیں، اور ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے دن ہیں، جو موجودہ دور میں اسلامی جمہوریہ کے اہم امتیازات میں سے ہے کہ یہ کانفرنس اس دفعہ سرزمین ایران میں منعقد ہوگی۔ خصوصاً اسرائیل غاصب کی اس دوسری کانفرنس کی ناکامی کے بعد جو قطر میں منعقد ہوئی تھی، ان تمام پہلوؤں کو انسان مد نظر رکھے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ شخص جو اس حساس موقع میں اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتا ہے، اس کے پاس کون سا دینی، مذہبی، عقلی اور قومی جواز ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے، امام خمینی کو انبیاء و اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے، اور اس عظیم مرد کے قلب شریف کو ہم سے راضی رکھے، ہمیں مکتب تشیع کے ثابت قدم اور وفاداروں میں قرار دے، رہبر عظیم الشان کو طول عمر، عزت و سلامتی عنایت فرمائے، شہداء، علماء، مراجع تمام کی پاکیزہ ارواح کو انبیاء و اولیاء کی ارواح کے ساتھ محشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی کتاب نسل قصر اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔